अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लाइज यूथ कौंसिल का पैगाम अमन का फ़रोग़ और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस कदर ज़रूरी है और किस कदर मुमकिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ हैं तर्जुमान हुकूमत पंजाब पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और जी बिल्कुल MPA हैं तहरीक इंसाफ के मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ अगले गेस्ट हैं सैयद बाबर शाह साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ हैं रुबीना अंसारी जो कि मारूफ़ व मशहूर रेडियो TV नात ख़्वाह हैं। इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। तो मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं और आपसे ही जानना चाहते हैं कि कोरोना एमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामिया ने पुरअमन माहौल के क़याम और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं पाकिस्तान लाइज यूथ कौंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम थैंक यू रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के उन्वान से ये मुनक्किद किया है। अभी जैसे आपने सवाल किया, कोविड ने पूरी दुनिया की इकनॉमिक्स को, पूरी दुनिया की हेल्थ सिस्टम को बड़ा डिस्टर्ब किया। बिल्कुल, दुनिया तैयार नहीं थी, असर हाजिर में इतनी बड़ी वबा कभी नहीं आई। लेकिन जिस तरह से फिर ये सारा सिलसिला बना, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, पंजाब में भी और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में भी तमाम मैकेनिज़्म सिर्फ इसलिए बरूए कार लाया गया, तमाम मामला को आगे बढ़ाया गया कि अवामुन्नास को किसी भी तरह इस वबा से बचाया जा सके। बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पाकिस्तान के उन अजला में शामिल है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंटीना सेंटर जो है मुल्तान में कायम किया गया, जिसने सबसे पहले जो हमारे ज़ायरीन ईरान से तशरीफ़ लाए उनका दूसरा पड़ाव DG खां के बाद मुल्तान में था। बिल्कुल। और उस करंटीना सेंटर का मैकेनिज़्म, उसका इंतज़ाम व इंसराम सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस भी थे, उनके साथ सिविल सोसाइटी भी थी और सबसे बढ़कर आपके मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया। इसी तरह से ड्यूरिंग लॉकडाउन पूरी कोशिश की गई कि लोगों को इस बात पर कायल किया जा सके कि अगर हमने कोरोना की एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम में जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से मैसेज पूरे पंजाब में और फिर पाकिस्तान भर में गया। यहाँ जो भी मैकेनिज़्म बनाया गया उसमें जो हमारे डॉक्टर्स थे, हमारा पैरामेडिक्स थे, हमारी नर्सेज थी, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, जिन्होंने उस लॉकडाउन को भी इस हद तक ईजी रखा कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो लेकिन कोरोना फैलने का बाइस ना बन सके। गैदरिंग को कंट्रोल किया गया और फिर अल्लाह ने मेहरबानी की कि आज हम जिस स्टेज पर है, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां हम ये नहीं कह सकते कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन हम इसे कंट्रोल पाने में कामयाब हो गए। तो मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हमेशा से हर शुबे में बहुत अहम रहता है। चूँकि यूनिट्स हैं, मुल्क है, सूबे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज़ अर्ज करना चाहूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से देखने वाले अपने बहन भाइयों से, अजीज़ों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, कि अगर हम ये सोचेंगे कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया तो ये कोई मुनासिब फैसला नहीं होगा। कोरोना ने अभी भी पूरी दुनिया उसी तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में है। पूरा यूरोप, पूरा UK, मिडल ईस्ट, इवन सऊदीया में भी हालात उसी तरह से हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ने ब्लेसिंग की, यहाँ चीज़ें बेहतर होने की तरफ गई, हेल्थ इंडिकेटर बेहतर आए, लेकिन अभी हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिलखुसूस हम कोरोना SOPs पर अमल करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क और ग्लव्स यूज़ करके, हैंड वॉश करके, सैनिटाइज़र यूज़ करके अभी हम इसके खात्मे का बाइस बन सकते हैं एहतियाती तदाबीर से। ठीक है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये जानना चाहूँगी कि सेहत के इदारे जो हैं उनकी इंतज़ामिया ने जो बिला तफरीक सेहत की सहूलियात फराहम की हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? किस तरह के इक़दाम उठाए? जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने अवामुन्नास को सेहत के हवाले से तमाम सर्विसेज फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान में पिछले दो तीन साल में जिस तरह से काम हुआ उसमें मैं समझता हूँ कि अवामुन्नास की बेहतरी के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाया गया। इस कोविड में भी जो हमारा हेल्थ सिस्टम था, अगरचे हम इतने कोई बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम नहीं रखते थे, और जब कोविड का ये फ्लैश आया तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि खुदा न खास्ता डेथ रेट्स बढ़ेंगे,
مسائل بڑھیں گے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ کی, ہمارے اس ہیلتھ سسٹم نے بلا تفریق, بلا تخصیص, امیر ہو, غریب ہو, عام آدمی ہو, جس کو بھی کووڈ کے حوالے سے انیشیل سٹیج پر کوئی کمپلین آئی ہے یا بعد میں اس کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا, تو ہیلتھ سیکٹر نے, چونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا, نہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی تھی, گورنمنٹ سیکٹر کے تمام اداروں نے پھر بڑا بھرپور رول پلے کیا اور بڑا لوگوں کو اس میں انٹرٹین بھی کیا. وہ تمام انٹرنیشنل فیسلٹیز جو کووڈ کے پیشنٹ کو ماڈرن ورلڈ میں دی جا رہی تھی, وہ یہاں ہمارے پاکستان میں, ہمارے پنجاب میں, ہمارے ملتان میں ہمارے ہیلتھ سسٹم نے پرووائڈ کی, اور لوگوں کے جو اس کے متاثرین تھے اس سے زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو جلد صحت یاب ہو رہے تھے. اور ابھی بھی سٹل یہی ہے کہ لوگوں کا صحت یاب ہونے کا گراف زیادہ ہے, وہ جو متاثرین ہیں ان کی تعداد ڈے بائی ڈے الحمدللہ کم ہو رہی ہے. بالکل. بابا شاہ, آپ سے جانتے ہیں اور یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کرونا ایمرجنسی میں حکومتی انتظامی اداروں اور صحت کے اداروں نے جس طرح اقدامات اٹھائے, کیا آپ مطمئن ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ. بے شک. میں نے جو دیکھا, ہمارے جتنے حکومتی ادارے تھے وفاق سے لے کے ڈسٹرکٹ انتظامیہ تک, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا, اور اسی کی بدولت ہم آج کرونا کی وبا سے کافی پیچھے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ اسی تعلیمات پہ عمل کیا جائے گا اور اسی کو اپنا مثل راہ بنایا جائے گا, تو ہم انشاءاللہ تعالی کرونا سے سرخرو ہوں گے, کرونا سے ہماری قوم بچ جائے گی. حکومتی انتظامیہ کا آپ کے سامنے ہے, جس میں آپ کی میڈیا نے بھی اہم رول ادا کیا, اور میڈیا نے اس کو کور بھی کیا ہر جگہ پہ. جو بھی سینٹر بنائے گئے, جو کچھ بھی کیا گیا, جس میں سول سوسائٹی نے بھی ایک اہم رول ادا کیا. ہمارے ڈی سی صاحب جو تھے وہ تو ایسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں. انہوں نے بڑی دلیری سے کام کیا اس کرونا کی وبا میں, اور اللہ کے فضل سے ملتان کا اہم رول رہا پاکستان میں کرونا کے خلاف جو اقدامات کیے گئے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ روبینہ انصاری ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایک رویہ جس کو ہم شدت پسندی کا رویہ کہتے ہیں یا رجحان کہتے ہیں, وہ زیادہ پایا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بہت شکریہ عائشہ. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارا ملک پاکستان بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. اس میں کچھ سیاسی مسائل بھی ہیں, کچھ معاشرتی مسائل ہیں, کچھ سماجی مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں بہت سارے. اب جیسے یہ کرونا کی وبا آئی اور کرونا کی ہنگامی صورتحال میں ہمارا ملک پاکستان جو ہے, اس میں ان مسائل میں اور اضافہ ہو گیا مزید نا. بالکل. تو اس صورتحال میں جو شدت پسند عناصر ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں نا. جب انہوں نے شدت پسندی کو فروغ دینے کی کوشش کی تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے ان مسائل میں اور بھی زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئیں, اور زیادہ یعنی کہ کمپلیکیٹڈ یہ مسائل ہو گئے. تو اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھا معاشرہ جو ہے, سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے نہ رنگ, نہ نسل, نہ مذہب, بلکہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہنے والے سب انسان ہیں. سب سے اٹوٹ اور سب سے اہم رشتہ جو ہمارے درمیان ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے, اور دنیا کا ہر ایک مذہب انسانیت کا احترام کرنا سکھاتا ہے. اور ایک دوسرے کے عقائد کا احترام اگر ہم کریں گے اور اپنے رویوں کو ہم مثبت رکھیں گے, پازیٹیو رکھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس میں رواداری بھی پیدا ہوگی. رواداری کے جذبات کو جب ہم فروغ دیں گے تو ایک پرامن معاشرہ جو ہے قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. اچھا روبینہ, یہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے نظریات کی جب بات کی جاتی ہے تو عقائد کی بات کرتے ہیں, ان کا احترام کس قدر ممکن ہے؟ کیسے ایک دوسرے کا احترام کیا جا سکتا ہے؟ ایک دوسرے کے نظریات کو ایکسیپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, دنیا کے تمام مذاہب ایک دوسرے کے نظریات اور خیالات کا احترام کرنا سکھاتے ہیں, وہ کوئی بھی مذہب ہو. آپ یہ دیکھیں کہ عبادت گاہیں ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی کوئی عبادت گاہ ہے, تو ہر ایک عبادت گاہ کا ہم نے احترام کرنا ہے. جس طرح ہمارے لیے ہماری مسجد مقدس ہے, اسی طرح دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کی چرچ, ان کا مندر, یہ سب چیزیں بھی ان کے لیے مقدس ہیں. جس طرح ہم اپنی مسجد کا احترام کرتے ہیں, اسی طرح میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی عبادت کی جگہ یہی چیزیں ہیں, تو ہمیں ان کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرنا ہے.
اور یہ کہ جس طرح ہم اپنی عبادت کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں, ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے محبوب سے محبت رکھتے ہیں, تو اسی طرح وہ لوگ اپنے خیالات, اپنے عقائد, اپنے نظریات کے پیش نظر, ان کا اپنا مذہب ہے, تو وہ جس مذہب پہ, جس نظریے پہ بھی ہیں, جس عقیدے سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو وہ بھی تو اپنے مذہب سے اسی طرح محبت رکھتے ہیں نا. تو ہمیں ان کے مذہب کو برا کہنا چاہیے. اگر ہم ان کے مذہب کو برا کہیں گے تو بدلے میں وہ بھی ہمارے مذہب کو برا کہیں گے. اگر ہم اپنے مذہب کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں, اچھا کہنا چاہتے ہیں, تو ہمیں دوسرے کے مذہب کو, کسی دوسرے کے عقیدے کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. کرونا جیسی ہنگامی حالات میں منفی رویے اور شدت پسندی کس طرح معاشرے کو متاثر کرتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ کرونا جو ہے, جب یہ کرونا کی وبا آئی تو کرونا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں اور کسی یعنی کہ کسی جو ہے کرسچن کو یا کسی ہندو کو یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لوں. نہیں, بلکہ کرونا جو ہے اس نے تمام مذاہب کو بلا امتیاز, رنگ, نسل, مذہب, تمام یعنی کہ مسالک سے بالا تر ہو کے ہر ایک چیز کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا. تو اسی طرح ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے اب کہ ہم ان تمام اختلافات کو ختم کرتے ہوئے, تمام جو امتیازات ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہو کر, یکجان ہو کر اس کرونا کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو یہ بین المسالک یا بین المذاہب جو ہے, آپ یہ فرقہ واریت کو بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوا دی گئی نا, اس کو شے دی گئی کہ اگر راشن کہیں تقسیم کیا گیا ہے تو لوگوں نے اس چیز کو بھی یہ دیکھا کہ نہیں یہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے, ہم اہل حدیث ہیں تو ہم نے اہل حدیث کو دینا ہے, دیوبند کو نہیں دینا, ہم نے کسی بریلوی کو نہیں دینا, جبکہ ان امتیازات کو ہم نے ختم کرنا ہے, ہم نے صرف انسانیت کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, انسانیت کو فروغ دینا ہے, کسی مذہب, کسی رنگ سے جس کا بھی تعلق ہے, اس سے کوئی جو ہے مبرہ ہے, کوئی کسی کی پرواہ نہیں, صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان ہے اور اس کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. ندیم قریشی صاحب, آپ سے جانتے ہیں, اور کسی بھی معاشرے میں ایک قائد کی ہم جب بات کرتے ہیں, اور یقیناً آپ بھی ایک قائد ہیں, ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, قائدین کی کیا اہمیت ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو شخص لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. قائد کا لفظ کہنے کو تو بڑا آسان ہے, لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں, اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. بالکل, جب آپ کسی بھی سوسائٹی کو, کہ کسی ایک شعبے کو بھی, یا کسی انسٹیٹیوٹ کو, یا کسی محلے کو, کسی گلی کو, ایون کہ آپ ایک ہاکی, کرکٹ یا فٹ بال کی ٹیم کو بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ کے جو فالوور ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کے عمل کو, آپ کے کال کو, آپ کے فیل کو, دونوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لیسنز ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے کہنے کی بجائے اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. تو قیادت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہمیں عصر حاضر میں بہت ساری جگہوں پر ڈفرینٹ لیڈرشپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن جب بھی ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو جج کرتے ہیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وہ آئیڈیل لیڈرشپ ہے کہ جہاں ذاتی مفادات پس پشت ہوتے ہیں, نیشنل ایجنڈا یا جس کاز کو لے کر آپ چل رہے ہوتے ہیں, بھلے آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے اپنے ادارے کا, اپنے ملک کا, اپنے شہر کا, اپنی ریاست کی جو مفادات ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری آپ کے ذاتی فوائد سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قیادت اگر بے لوس ہوگی, قیادت اگر آنیسٹ ہوگی, قیادت اگر ڈیڈیکیٹڈ ہوگی, قیادت اگر اس میں کریج ہوگی, تو وہ اپنے فالوورز کو ٹارگٹ تک پہنچانے میں بہت شاندار رول پلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں فروغ امن کی جب بات کرتے ہیں اور یکجہتی کی جب بات کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے قائدین کا کیا کردار ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار. دیکھیں, پاکستان ان ملکوں میں ہے, ابھی بدنصیبی سے ہم 100% ایجوکیشن میں نہیں ہیں. ابھی ہم بڑے, مطلب میں سمجھتا ہوں آلموسٹ 45 کے قریب ہماری ایجوکیشن لیول ہے, اور اس میں بھی بہت سارے پرائمری ایجوکیشن کے لوگوں کو بھی ہم اٹیچ کرتے ہیں. تعلیم شعور دیتی ہے. ہم لوگ جب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات اپنے فالوورز کے ایموشنز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیڈرشپ کے اپنے کوئی ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں جن سے وہ لوگوں کو بعض اوقات بڑے اچھے راستے پر اور کئی جگہوں پر بڑے ایک مشکل راستے پر, جہاں ذاتی مفادات لیڈرشپ کے ہوتے ہیں, لے کر جا رہے ہوتے ہیں. قیادت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک پرامن, ایک روادار, ایک متوازن معاشرے میں متوازن, پرامن اور صلح جو لیڈرشپ جو لوگوں کو پازیٹیولی لیڈ کرے,
لوگوں کو ٹارگٹ دے, اپنے آپ کو ٹارگٹ دے, اور اس ٹارگٹ کی طرف سب لوگوں کو سپیس دے کر معاشرے میں موجود ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو ان کی رائے سن کر, ان کی رائے کو احترام دے کر اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف وہ بڑھے. نہ کہ یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہوں اور آپ کے عقائد یا آپ کے خیالات یا آپ کے نظریات مجھ سے متصادم ہیں تو میں پھر آپ کو زور زبردستی اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کروں, یہ مناسب نہیں ہوتا. قیادت لوگوں کو سپیس دیتی ہے, قیادت سنتی ہے, قیادت سناتی ہے, اور قیادت جب گراس روٹ لیول کی ہو, قیادت جب عوام سے ہو, قیادت ڈرائنگ روم سے نہ آئی ہو, تو اس قیادت کو لوگ خود بخود پھر فالو کرتے ہیں. اور بہت بڑا رول ہے لیڈرز کا. وہ لیڈر ایک کلاس روم میں ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, وہ لیڈر ایک محلے کا ایک بزرگ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتا ہے, وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ریلیجیس لیڈر بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر فالوورز کسی غلط راستے پر جا رہے ہوتے ہیں تو 100% ذمہ داری لیڈرشپ کی ہوتی ہے. پاکستان میں جب یہ پارٹیشن سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا تو محمد علی جناح کی ایسی قیادت تھی, مخالفین بھی احترام کرتے تھے, لوگ نظریاتی اختلاف ضرور رکھتے تھے لیکن ان کے کردار پر, ان کے عمل پر اور ان کے قول پر ہر شخص اعتبار کرتا تھا. ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس لیڈرشپ کو, اور لیڈرشپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذاتی اپنے پرسنل میٹرز کو سائڈ پر رکھ کر ہم معاشرے میں رواداری, معاشرے میں توازن قائم رکھنے کے لیے, معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کرونا آگاہی مہم میں سیاسی, سماجی اور مذہبی قیادت کی مشترکہ لاہم عمل کی کچھ وضاحت کر دیجیے. دیکھیں, جب بھی چونکہ بعض اوقات معاشرے تیار نہیں ہوتے کسی بڑی ایپیڈیمک صورتحال سے تیار ہونے کے لیے, ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے, ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ہم ایک دوسرے کی کہی سنی باتوں پر بڑا اعتبار کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتی, وہ جب منہ سے نکلتی ہیں تو پھر وہ سینہ بہ سینہ آگے پہنچ جاتی ہیں. جیسے کرونا کے شروع میں ایک بڑی رائے تھی کہ جی یہ تو کسی کی سازش ہے, کرونا تو ہے ہی نہیں, یہ تو سب جھوٹ ہے, یہ تو ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک نئی کمپین شروع ہوئی کہ جی لوگوں کو زبردستی انجیکشن لگا کر مارا جا رہا ہے, بیرون ملک سے کوئی ہیلپ لی جا رہی ہے. بڑا مشکل اس کو کنٹرول پایا گیا, اور اس میں پھر رول پلے کیا قائدین نے, ریلیجیس لیڈرشپ نے, سوشل لیڈرشپ نے, اور پھر آپ کے کیمرے نے, آپ نے. یہ 4 5 7 وہ شعبے تھے معاشرے کے جنہوں نے پہلے فرسٹ منتھ میں تو لوگ اس بات پر اعتبار ہی نہیں کر رہے تھے کہ جی کرونا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ایسی فضول چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیڈرشپ نے اپنی اپنی جگہوں پر رول پلے کیا, اور پھر جیسے ہی لوگوں نے ایس او پیز پر عمل شروع کیا, لوگ لاک ڈاؤن میں گئے, لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, جہاں جہاں کووڈ کا کوئی رزلٹ پازیٹیو آیا لوگوں نے اپنے پیشنٹ کو آئسولیٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا, کیئر کی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قیادت کا بڑا رول ہے چیزوں کو اویئر کروانے میں, اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنی تمام لیڈرشپ کو, وہ ڈفرینٹ مکتبہ فکر سے ہو, وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے ہو, خراج عقیدت پیش کروں گا کہ انہوں نے کووڈ میں بالخصوص جوائنٹلی جدوجہد کی, اور پوری سوسائٹی کو, پورے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے میں اپنا رول پلے کیا. بالکل. بابر شاہ, آپ سے بات کرتے ہیں, قیام امن کے لیے قانون سازی کی کیا اہمیت ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, کوئی بھی معاشرہ قانون سازی کے بغیر تو نہیں چلتا. معاشرہ, صحیح معاشرہ وجود میں اس دن آیا جس دن قانون کی پاسداری ہوئی, اور وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سب سے پہلے ایک قانون بنایا, اس کے تحت معاشرے کو چلایا, حقوق العباد بتائے. تو قانون کے بغیر, قانون کی پاسداری کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی بھی معاشرہ ترقی کرے, کوئی بھی معاشرہ ان چیزوں کی طرف جا سکے جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. روبینہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے جاننا چاہتے ہیں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کسے کہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل وہی بات کہ بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کا, ایک دوسرے کے مذاہب کا, ایک دوسرے کے مسالک کا احترام کریں, انہیں بھی اتنی ہی عزت دیں جتنی عزت ہم اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں سے. اب تمام مکاتب فکر کے نظریات اور خیالات کا احترام کرنا اور باہمی یکجہتی کو فروغ دینا بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کا بنیادی جزو ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا,
हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम एक दूसरे के अकायद का, एक दूसरे के ख़यालात का एहतराम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में इंतशार फैलता है, बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं, फितना फसाद फैलता है। अगर हम एक दूसरे की आरा का, एक दूसरे के ख़यालात का एहतराम करेंगे, रवादारी को फ़रोग़ मिलेगा और हमारे मुल्क जो पाकिस्तान है वो एक बहुत पुरअमन और पुरसकून मुल्क जो है वो बन सकता है। अब ये देखें कि हर फूल का अपना रंग होता है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है और हर फूल जो है वो अपने ही रंग में खूबसूरत लगता है। इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है एक गुलशन, एक चमन, एक बाग है, ये एक गुलदस्ता कह लें आप, अगर इसको बहुत ही ज़्यादा किसी छोटी चीज़ से तशबीह दें तो एक छोटा सा गुलदस्ता है कि जिस तरह गुलदस्ते में मुख्तलिफ रंग के फूल होते हैं, हर एक फूल का रंग जुदा है, खुशबू अलग है, तो वो अपने ही रंग में, अपनी ही खुशबू में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी मिसाल इन फूलों की तरह है कि हर मज़हब का रंग अलग है, खुशबू अलग है, तरीका अलग है। ये देखिए कि ये सब चीज़ें मिल के इस गुलदस्ते की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं, इसमें इजाफा कर रही हैं। अगर हम ये कहें कि एक ही रंग के फूल सारे इस गुलदस्ते में हों तो वो एक अजीब सी यकजहती सी, वो अजीब सी लगती है ना। जब रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, सजाया होते हैं उनको, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। और हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, बेसिकली आप ये देखें कि जब पाकिस्तान वजूद में आया उस वक़्त से ही अक़लियतों को इनके मसावी हकूक़ यहाँ दिए गए हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और मैं फिर से बात, पहले भी एक बार मैंने ये बात बयान की, मैं आज फिर यही बात मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि जो ऐसा तसव्वुर, ऐसा ख्याल अपने अंदर जिन्होंने रखा हुआ है कि जब पाकिस्तान का परचम डिज़ाइन किया गया तो उसी वक्त आप ये देखें कि अक़लियतों के हकूक़ का कितना ख्याल रखा गया कि पाकिस्तान का जो सब्ज़ रंग है परचम का, वो शो करता है अक्सरियत को, मुसलमानों को। तो उसके अलावा जो सफ़ेद रंग है वो ज़ाहिर करता है पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को। तो पाकिस्तान के परचम में तो अक्सरियत और अक़लियत को जोड़ दिया गया, एक जान कर दिया गया, इन दोनों को मिलाकर पाकिस्तान का परचम बनाया गया। तो ये जब पाकिस्तान बना है तो इसमें अक़लियतों को मसावी हकूक़ दिए गए, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम जो बैनुल मज़ाहिब या बैनुल मसालिक जो है वो ठीक है, हम किसी भी तरह की फ़िरक़ावारियत पैदा करें। रुबीन अंसारी, एक और सवाल करना चाहूँगी कि माशरे के मुख्तलिफ अकायद की जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो इनके दरमियान हम आहंगी को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है? जी आयशा, ये देखें कि मुख्तलिफ अकायद, जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें, इबादत गाहों का एहतराम करें, एक दूसरे के मज़ाहिब को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, और उसके अलावा नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू, नफ़रत अंगेज़ रवैया, अब हमारे रवैये जो हैं वो मस्बत हों। और सबसे जो बेहतरीन रोल है वो उलमाए कराम का है। आप ये देखें कि जुमे के ख़ताबात में या किसी भी जगह पे उलमाए कराम जो हैं, इनकी बातें बहुत गहरा असर छोड़ती हैं आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर ना। आप अगर हमारे उलमाए कराम अपनी गुफ्तगू में नफ़रत अंगेज़ मवाद को ख़त्म कर दें, वो शरपसंद जो अल्फाज कोई भी लफ्ज़ इनके आए तो उसको निकाल दें अपनी गुफ्तगू से, प्यार और मोहब्बत का दर्स दें, तो फिर ये शिद्दत पसंदी जो है हमारे मुआशरे से वो ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल। बाबर शाह साहब, सॉरी, माज़रत के साथ नदीम कुरैशी साहब की तरफ आ रहे थे। नदीम कुरैशी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, माशरे में इंतशार के ख़ात्मे और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुंतखब अवामी नुमाइंदों का अपने अपने फ़ोरम पर क्या किरदार होना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मुंतखब अवामी नुमाइंदे हमारा जो सोशल सेटअप है, मॉडर्न वर्ल्ड में तो जो अरकान असम्बली होते हैं या मुंतखब लोग होते हैं, उनका काम लेजिस्लेशन होता है या तामीर और तरक्की होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक सोशल सेटअप है, हमारा जो पॉलिटिकल लीडर होता है, हमारा जो मुंतखब नुमाइंदा होता है, वो दुख सुख का साथी होता है माशरे में। बिल्कुल। अगर उसके मिलने जुलने वालों में कोई खुशी है तो उसने शरीक होना है, अगर खुदा न खास्ता कोई दुख है, कोई फौतगी भी है तो उसने शरीक होना है। इवन यहाँ मेहमान नवाजी से लेकर और तीमारदारी तक मुंतखब नुमाइंदे की एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए उसका बड़ा रोल बन जाता है, लोग उसकी बात पर असर लेते हैं, उसका हाथ अवाम की नब्ज़ पर होता है, उसको पता चल रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो मुंतखब अरकान जब अवाम के साथ उस तक, चुके वो अवाम से ही होते हैं, वो शख्स आम आदमी होता है, उसको तमाम लोग मिलकर मुंतखब करते हैं कि जी ये हमें रिप्रेजेंट करेगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, प्रोविंशियल असम्बली में, नेशनल असम्बली में। तो वो चूँकि खुद अवाम को लीड कर रहा होता है तो उसको हर चीज़ का पता होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब मुंतखब नुमाइंदगान
منتخب ہونے کے بعد اپنے آپ کو کوئی سپیریئر قسم کی چیز سمجھنا شروع کرتے ہیں, اپنے اس لنک کو توڑ دیتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کو سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں اور دیگر چیزوں کو پرائمری حیثیت دیتے ہیں. مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں. جو منتخب رکن, جو بھی شخص اپنی روٹس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے, وہ معاشرے میں بہت زیادہ شاندار توازن کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے محلے میں, اس کی گلی میں, اس کی کالونی میں, اس کے اس ایریے میں کیا ایشو ہے, اور مختلف ایشوز. مطلب ہم یہ بین المذاہب یا بین المذہب ہم آنگی یا رواداری سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں سوسائٹی میں, شہروں میں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو بعض اوقات چیزوں کو پینک کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو معاشی سطح پر کن مشکلات کا سامنا ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. میں نے جتنا پڑھا, مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس وقت دنیا کو جو بھی ممالک لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو, جو اللہ نے ان کو وسائل دیے, ان کو اپنی اکنامکس کی بیک بون بنایا, اپنی اکانومی کی بیک بون بنایا. جن ملکوں میں آئل تھا وہ آئل کو انہوں نے اپنے لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا, جہاں دیگر چیزیں تھیں. پاکستان چونکہ بنیادی طور پر ایگریکلچرل ملک ہے, پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا جدید نہری نظام ہے. پاکستان میں سارے موسم ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا. چاروں صوبوں کی میں قدرتی وسائل ہیں, کہیں مائنز ہیں, کہیں ایگریکلچر ہے, کہیں نمک ہے. لیکن بد نصیبی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر ریسورسز کو اپنی ترجیحات نہیں بنایا. ہماری ایگریکلچر ہماری ترجیح کبھی نہیں رہی, ہماری مائنز ہماری ترجیح کبھی نہیں رہی, ہماری فشریز ہماری ترجیح کبھی نہیں رہی. ہمارا جو سارا کے پی کے سے زیادہ ہمارا جہاں ٹورسٹ کو ہم بلا کر اٹریکٹ کر کے اور اپنے ملک کی نہ صرف مثبت چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے تھے, ہماری ترجیحات کا تعین مناسب نہیں تھا. اب میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں بڑی رائٹ سمت میں جا رہی ہیں, چونکہ یہاں ایڈہاکزم تھا. جب آپ ایڈہاکزم سے نکل کر لانگ ٹرم پالیسیز پر جائیں گے تو پھر ٹائم تو لگتا ہے, چیزیں بہتر ہونے کی طرف جاری ہوتی ہیں. میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو, وہ بلوچستان, کے پی کے, سندھ, پنجاب, کشمیر, گلگت بلتستان, بے پناہ دنیا کی ہر وہ چیز, گرم سرد, فروٹس, مائنز, فشریز, نیچرل نعمتوں سے, بلیسنگ سے یہ بھرا ہوا خطہ ہے پاکستان. بالکل, نو ڈاؤٹ. تو جس روز ہم نے اپنی نیچرل ریسورسز کو اپنی پرائرٹی بنا لیا اور ان کو ہم نے ان کی مارکیٹنگ پر بھی توجہ دی, ان کی پروڈکشن پر بھی توجہ دی, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انٹرنیشنلی لیڈ کرنے سے روک سکے گی. ٹھیک ہے. نیشنل ایکشن پلان کیا ہے, اس کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں نیشنل ایکشن پلان اس وقت آیا جب پاکستان کو انٹرنیشنلی بہت ساری سازشوں کا شکار کیا گیا. یہاں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر آئی. 15 سال ہماری مسلح افواج نے, ہماری پولیس نے, ہماری سول سوسائٹی نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہمارے معصوم بچوں نے, مطلب آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا وہ حادثہ کون بھول سکتا ہے, کون بھول سکتا ہے وہ ان معصوم بچوں کے ساتھ جب ظلم کیا گیا. پھر ہمیں قومی سطح پر ہم نے ایک ایسے ایکشن پلان کی طرف بڑھے کہ جہاں ہم نے تمام مکاتب فکر کو آن بورڈ لیا اور ڈیسیجن کر لیا کہ ہم نے اب اچھے اور برے کی تمیز کی بجائے ہر اس شخص کو جو اس معاشرے میں جان پیدا کر رہا ہے, جو اس معاشرے میں ہماری سرحدوں کے اندر, سرحدوں سے باہر ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ میں یہ کریڈٹ دوں گا پاکستان کی مسلح افواج کو, پاکستان کو, ان اداروں کو, پاکستان کے میڈیا کو جنہوں نے نشاندہی کی, اور پھر پوری پاکستانی قوم کو جنہوں نے اس سارے نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے اداروں کو سپورٹ کیا, پولیٹیکلی بھی سپورٹ کیا, مورلی بھی سپورٹ کیا. اور پھر رزلٹ یہ نکلا کہ آج وہ تمام معاملات, وہ دہشت گردی جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا اور قیمتی ترین جانوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا, انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آج اس نیشنل ایکشن پلان پر بہت ساری جگہوں پر ہم نے بڑا شاندار عمل کیا اور کچھ جگہوں پر کچھ لیپسز بھی رہے. تو میں سمجھتا ہوں نیشنل ایکشن پلان نے اور اس کی تمام ایکٹیویٹی نے اس معاشرے کو ایک متوازن معاشرہ بنانے میں بڑا رول پلے کیا. میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ پورشنز, وہ شعبے جو کسی بھی وجہ سے نگلیکٹڈ ہیں, اگر ہم ان کو بھی توجہ دیں تو ہم اپنے اس دشمن کو جو ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ وہ اس معاشرے کو متوازن معاشرہ نہ بننے دے, یا مختلف لوگوں کے درمیان
سازشیں کر کے مختلف لوگوں کو باہر سے بیٹھ کر انجیکٹ کر کے تو یہاں ہجان برپا رکھے. ابھی بھی ہمیں نیشنل الیکشن پلان پر اداروں کو بھی 100% فوکس کی ضرورت ہے, بالکل, کیونکہ نیشنل الیکشن پلان سے ہمارا ہٹنا یا ہماری کسی بھی نوعیت کی پہلو تہی ہمیں کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. بالکل. روبینہ, ہمارے ساتھین سے بات کرتے ہیں اور خواتین کی جو ہے خواتین کے رول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قیام میں امن کی سرگرمیوں میں خواتین کی جو ہے رول کی کیا اہمیت ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے عورت کا کردار ہمیشہ سے ہی بہت ضروری اور اہم رہا ہے, اور خصوصاً ہمارے ملک میں عورت چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو, اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا کردار بہت مثبت ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری خواتین نے اپنی ان کے اسمبلیوں میں جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور ملکی امن اور رواداری کے لیے جو پیش کی گئی ہیں اسمبلی میں قراردادیں, ان کی بھرپور حمایت کر کے قانون سازی کے عمل کو فروغ دینے میں بھی انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا, اور پھر تمام ملکی اور بین الاقوامی فورمز میں ہمیشہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتی رہی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے یہ کرونا کی ہنگامی صورتحال کا, تو اس صورتحال میں بھی خواتین چاہے ان کا تعلق وہ کوئی سیاسی یا سماجی کارکن کی حیثیت سے ہو, کوئی ٹیچر ہیں, ڈاکٹر ہیں, نرس ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال میں بھی ان کی جو کارکردگی تھی یا ان کا جو کام تھا, اسی کام کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان کی طرف سے جو ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کی گئی, تو اس میں بھی خواتین کو جو ہے بھرپور نمائندگی وہ دی گئی. نو ڈاؤٹ, بالکل, اس کو بھی بھرپور جو ہے نمائندگی دی گئی. یعنی کہ خواتین ہر شعبہ زندگی سے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان اس میں امن ہو, اس میں رواداری ہو, تو خواتین بالکل بھی پیچھے نہیں ہے, اپنا رول اپنا کردار بھرپور طریقے سے وہ ادا کر رہی ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ روبینہ انصاری, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. سید بابر شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ محمد ندیم قریشی صاحب تھے, ایم پی اے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. عائشہ کو دیں گے اجازت, اللہ حافظ.